अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लिखारी के साथ मैं हूं सुहेल ताज। आज हमारे साथ जो राइटर मौजूद हैं, बाकी हमने नसर पे काम किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इंग्लिश राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और इनकी बुक पाकिस्तान इन द लाइम लाइट जल्द ही मंजर आम पर आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं ताज नबी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके करियर से कि आपने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा, उसमें एमफिल किया और फिर आप जर्नलिज्म की तरफ आ गए। ये ट्विस्ट कैसा था? असल में द पर्पस इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व पब्लिक एंड टू हाईलाइट पब्लिक इश्यूज़, कि आवाम के जो मसाइल है वो उजागर हों और उनके रूट काजेज़ वो, और वैसे भी यानी कि मुशाहिदे के जो एलिमेंट्स हैं वो लिटरेचर में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो कोशिश थी शुरू से कि मैं कोई राइटर बनूं, और वो मैंने जब देखा कि अच्छे जर्नलिस्ट हैं और इतना अच्छा लिखते हैं तो आई कैन जॉइन देम, और दैट वाज द मोटिवेशन। तो शुरू में मैं लिखता था ये अखबार में न्यूज़ लेटर्स, एंड फ्रॉम दैट आई गॉट इनकरेजमेंट। जब मैं अपना नाम पब्लिश देखता था तो आई गॉट मोर एंड मोर मोटिवेशन दैट आई शुड कंटिन्यू राइटिंग। फिर मैं न्यूज़ लेटर से बढ़ के कॉलम्स में आ गया और फिर फीचर सर्विस में। तो शुरू में मैंने न्यूज़ एजेंसीज़ से ही स्टार्ट लिया। मैं प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी में काम करता रहा NNI में। फिर उसके बाद मैं सरकारी न्यूज़ एजेंसी में आया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, और इसमें तकरीबन मैंने 9 साल काम किया है मुख्तलिफ़ शोबों में। तो सेंट्रल न्यूज़ डेस्क से फिर फीचर सर्विस, डिप्लोमेटिक डेस्क, ग्लोबल डेस्क और रिपोर्टिंग। तो इन मुख्तलिफ़ सेक्शंस में मैंने काम किया, एंड आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। यानी आप अपना फोर्टे जो है वो फीचर और कॉलम को ही समझते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, फीचर और कॉलम के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कहा जाता है कि फ़ीचर और कॉलम बेसिकली इनका जो घर है वो इंग्लिश या वो लिटरेचर ही है, इंग्लिश कह लें या उर्दू लिटरेचर कह लें। तो इनके बारे में कुछ बताइए कि लिटरेचर में जो फ़ीचर और कॉलम है उनकी क्या अहमियत है और ख़ास तौर पे जर्नलिज्म में आके ये कैसे मुनफरिद हो जाते हैं लिटरेचर से? असल में अगर आप देखें ना तो दोनों क्रिएटिव राइटिंग है, तख्लीकी राइटिंग है, और इसमें मुशाहिदे का बड़ा एक अमल दखल है, यानी कि द थिंग्स दैट यू सी एंड परसीव, तो उसको फिर आप एक्सप्रेस करते हैं, अपने एंगल से चीज़ों को आप देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है फीचर राइटिंग में और आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल में ये है कि आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं और इसको आप एलेबोरेट करके आप उसको यानी कि वो आप नरेट करते हैं, या उसमें आप आर्गूमेंट्स देते हैं। आप एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर सपोर्टिंग डिटेल देते हैं और आप आर्टिकल डेवलप करते हैं। सिमिलरली आप जो फीचर राइटिंग है उसमें भी आपका एक आर्गूमेंट होता है और एक फ्लावरी लैंग्वेज, यानी कि जो लिटरेचर से इसका लिंक बनता है, तो उसमें दी लैंग्वेज एक्सप्रेशन, लैंग्वेज ब्यूटी, यानी कि जो इंफोटेनमेंट की एलिमेंट है कि जब रीडर उसे पढ़े तो वो इन्फॉर्मेशन भी हासिल करे, प्लस वो लैंग्वेज से एंटरटेन भी हो, यानी कि लैंग्वेज बढ़ने से वो उसको मज़ा भी आए। और थ्रू इट ही शुड बी फोर्स टू रीड फीचर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, कि वो आपके ग्रिप में हो। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ द राइटर। अगर राइटर बहुत अच्छा लिखे तो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो मजबूर होगा कि शुरू से लेके आखिर तक पढ़े। एंड दिस ये मैं कामयाबी समझता हूँ एक राइटर की, कि वो रीडर को फोर्स करे कि वो पूरी उसकी जो स्टोरी है वो पढ़े। फीचर राइटिंग में ये है कि इसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियंस लेते हैं, यानी कि जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हों हम उनके पास जाते हैं, एक एक बंदे से घंटे का आधे घंटे का इंटरव्यू करते हैं, फिर उसको सम अप करते हैं 1-2 पैराग्राफ में। उसने जो कुछ कहा हो वो 2 पैराग्राफ बन जाते हैं। इसी तरह 4-5 लोगों से हम डिटेल इंटरव्यू कराते हैं और उसके बाद वो एक्सपर्ट ओपिनियन उस फीचर का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि फ़ीचर राइटिंग अगर आप सही उस पर काम करें तो एक फ़ीचर लिखने में 1 हफ़्ता चाहिए होता है किसी भी राइटर के लिए, कि उसमें अब बैलेंस्ड ओपिनियन भी आ जाए, आवाम के ओपिनियन भी आ जाए, और ऑफिशियल जो स्टांस है वो भी आ जाए कि इदारे उस टॉपिक या उस एरिया में क्या कर रहा है, यानी कि जो इदारे का रिस्पांस है वो भी आ जाए ऑफिशियल वर्जन, प्लस जो पब्लिक के मसाइल है वो भी आ जाए। आप एक बैलेंस स्टोरी देते हैं, एंड देन द रीडर शुड डिसाइड कि क्या करना चाहिए, या जो इदारे हैं वो उनको फिर डिसाइड करना चाहिए। यानी कि व्हाट यू डू एक्चुअली, यू एक्सपोज द होल इशू, कि भाई ये मसला है और ये एक्सपर्ट राय हैं, और अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो इदारे हैं व्हाट दे नीड टू डू। तो सम टाइम यू डू सजेस्ट कि
کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ تدابیر اپنانے چاہیے یا دس شوڈ بی دی وے فارورڈ یا اس مسئلے کا یہ حل ہونا چاہیے. یعنی کہ بیسیکلی نیوز سے یہی ڈفرینس ہے کہ آپ اس میں اپنا سجیشن دے سکتے ہیں. بالکل اس لحاظ سے کہ آپ اس میں ایک تو یہ کریٹیو ہیں نیوز میں، تو یعنی کہ جو واقعہ ہوا ہے آپ اسی طرح اس کو رپورٹ کرتے ہیں. دیٹ از مور آبجیکٹیو ان اے وے. اس میں سبجیکٹیوٹی اس لحاظ سے ہے کہ اس میں آپ جس اینگل سے بھی لکھتے ہیں تو اس میں ایک تو اینگل آپ کا ہوتا ہے، پلس یہ کریٹیو ہوتا ہے، پلس یہ سجیسٹیو ہوتا ہے. اس میں آپ سجیشنز دیتے ہیں اینڈ سم ٹائم وہ کنکلوڈ بھی کرتے ہیں، کنکلوژن بھی آپ اس میں دیتے ہیں. خاص کر کالم رائٹنگ میں یعنی کہ اس میں جو آپ آرگومنٹس دیتے ہیں، دی آرگومنٹ شوڈ بی اسٹرانگ انف ٹو کنونس دی ریڈر ٹو ریڈ اٹ آل. یعنی کہ آپ ایک پوائنٹ پڑھتے ہیں، یو سے یس یو آر رائٹ، اینڈ دی سیکنڈ پوائنٹ یس یو آر رائٹ، اینڈ دی تھرڈ اینڈ دی ٹل دی اینڈ یو نو دی ریڈر از in your strong grave, yeah, he is convinced, yes, the reader is right and this is an issue and this should have some solution. اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی کام جو ہے وہ نیوز آرگنائزیشنس کے اندر ہو رہا ہے، ایک ریس ہے نیوز کے حوالے سے، تو کیا جو فیچر رائٹرز ہیں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہفتہ لیں اور اس میں اپنا ایک فیچر سم اپ کر کے یا کمپائل کر کے ادارے کو پیش کریں؟ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو کوانٹٹی ہے اور ایک کوالٹی ہے، اور دس از سم تھنگ یو نو ویری کامن، ایوری باڈی نوز کہ اگر آپ کوانٹٹی پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ کی جو کوالٹی ہے اس پہ آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر کوانٹٹی کی ڈیمانڈ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ فیچر انٹرنیشنل کوالٹی کے ہو اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل جو میڈیا آرگنائزیشن ہے ان کو ایکسیپٹیبل ہو تاکہ وہ اس کو پیک کر سکے اور آپ کے ادارے کی اچھی پروجیکشن ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو ڈیٹیل ریسرچ ورک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بیک گراؤنڈ پڑھنے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی کہے کہ فیچر لکھے اور آپ جسٹ یو گو اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ فیچر. نو، فرسٹ یو نیڈ ٹو ریڈ دی بیک گراؤنڈ نالج کہ بیک گراؤنڈ میں کون کون سی چیزیں چل رہی ہیں. یعنی کہ پرولیفک رائٹر ہوتا ہے فیچر رائٹر کہ سم ٹائم یو رائٹ اباؤٹ ہیلتھ ایشوز، لائک فار ایگزامپل لاسٹ ویک آئی ہیو ریٹن این آرٹیکل اباؤٹ ڈینگی ایپیڈیمک ان پاکستان. تو فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ڈینگی، اس کے کازز کیا ہے، یہ لاروا آیا کہاں سے ہے. دیر آر لاٹس آف یو نو پرزمپشنز، یو نو پیپل دے assume that something that it came through this way, something that it came through this way. تو you have to read all. پھر اس کے بعد جو ہے then you should start writing and then you should go to the field and collect relevant data from doctors, from those who are expert in the area. تو ان سے آپ ڈیٹا لے کے پھر آپ اس میں لکھیں. تو دیٹس ہاؤ. آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، پاکستان ان دا لائم لائٹ. یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ یہ کتاب کی کمپائلیشن کی طرف یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے لائم لائٹ کی بات کی مگر کتاب کھولتے ہی آپ نے سب سے پہلے اس میں سوسائڈ اور اس طرح کے ایشوز پہ بات کی ہے، تو یہ لائم لائٹ کیسے ہو گئی؟ دیکھیں جو مسائل ہے، ورلڈ از اے گلوبل ولیج یو نو، تو وی کین ناٹ لیو ان آئسولیشن. ہم باقی دنیا سے کٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. پاکستان از آلسو پارٹ آف دی ورلڈ. تو جو بھی ہمارے مسائل ہے تو یو کین ناٹ ہائڈ یو نو یور پرابلمس. تو مسائل جو ہے آپ اس کو اگر اس پہ ڈسکس نہ کرے، اس کو ہائی لائٹ نہ کرے تو یو کین ناٹ ریچ ٹو دی سولوشن. مسئلے کا حل تب نکلے گا جب اس پہ کوئی بات ہو، اس پہ کوئی ریسرچ ہو. تو اب دیکھیں جو مسائل ہے، جو برننگ ایشوز ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، جو عوامی مسائل ہے، تو دی پبلک شوڈ بی اویئر آف دوز ایشوز کہ واقعی یہ ایک مسئلہ ہے. اب سوسائڈ ہے تو اب دیکھیں ایک ایشو ہے ٹین ایجرز میں لوگ خودکشی کی طرف کیوں جاتے ہیں. آئی مین پیپل شوڈ نو اباؤٹ دی روٹ کازز کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور اتنے بڑے تعداد میں کہ سالانہ پاکستان میں 6,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں، تو اور زیادہ تر وہ ٹین ایجرز ہیں جو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں. تو کن وجوہات کی بنا پر دے گو اینڈ کمٹ سوسائڈ؟ لائف از اے ون ٹائم گفٹ. ہمیں ایک ٹائم گفٹ دیا گیا ہے اینڈ لائف از ٹو بیوٹیفل بٹ وی ہیو ٹو میک اٹ سو. ہم نے اس کو بنانا ہے اور جو بھی ایشوز ہیں، مسائل ہے، وہ حل کرنے ہیں، چاہے وہ اکنامک پرابلمز ہو، چاہے وہ سوشل پرابلمز ہو، وہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہو، وہ انوائرمنٹل پرابلمز ہو. سو وی شوڈ گو فار دی سولوشنز اینڈ ٹو ہیو اے پیسفل کنٹری. Okay, so it means that we need to highlight the issues and the root causes of the issues, then we should go for the solutions.
اچھا، آپ نے کتاب کی کمپائلیشن سے لے کے خاص طور پہ جو پبلشنگ ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو کیا کیا مشکلات آئیں اس کام میں، جو لکھنے سے لے کے پبلشنگ تک کیا دشواریاں تھیں جن کا سامنا آپ نے کیا؟ سب سے جو it took almost from 2014 to 2019 it took 5 years to write this book. 5 سال مجھے لگے مسلسل. اور پھر یہ it is a compilation of articles and features. ایک کالم پہ پھر اس طرح کافی جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے بات چیت اور ان سے ڈسکشن، کچھ اپنی آبزرویشنز، کچھ پڑھنا، کچھ بیک گراؤنڈ نالج پڑھنا، کچھ آن لائن پڑھنا، کچھ کتابوں سے پڑھنا، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. ان میں سے جو چیزیں مجھے ملی میں نے کالمز لکھے، میں نے فیچرز لکھے اور وہ میں نے ابھی کمپائل کی ہے اینڈ سون دی بک وڈ بی پبلشڈ. تو اٹس ٹائم کنزیومنگ، اٹ نیڈس لاٹس آف ایفرٹس اینڈ اٹ نیڈس کنسسٹنسی کہ آپ مسلسل کام کریں اور یو شوڈ ناٹ بی ڈسکریجڈ. مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں، آفس کا کام بھی ہوتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو گو ود آل. یعنی اٹ از ناٹ لائک دس کہ لائف اس طرح نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں گا پھر اس کے بعد یہ کام کروں گا. سارے کام لے کے چلنے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو آل دی ورکس. آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنے آفس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنے کریٹیو کام کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں چلنا ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں. اور آپ نے اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے ٹو گو اینڈ سی دی ورلڈ اینڈ ٹو وزٹ دی نیچرل لینڈسکیپس. تو یہ چیزیں بھی، تو یہ سب چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں. لیکن دی اونلی تھنگ از کہ کامیاب لوگ جو ہے زندگی میں وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کے اسکلز ان کو آتا ہو کہ وہ اپنا ٹائم مینیج کر سکے کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے. دوسرا سوال کا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ریڈنگ ہیبٹس کم ہوئی ہیں. کتاب مارکیٹ میں آنا اور پبلشر ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہے. یہ مشکل آپ نے کیسے حل کی؟ اس میں کوئی شک نہیں، ریڈنگ ہیبٹس ڈکلائن ہوئی ہے بہت زیادہ اور ان کی کافی وجوہات ہے. ایک جو ٹریڈیشنل وے آف ریڈنگ تھی وہ تو نہیں رہی، کیونکہ لائبریریز پہلے جو ہے نا کافی لائبریریز ہوتی تھیں اور کتابیں مارکیٹس میں ملتی تھی. اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو بڑے کتب خانے ہیں، جو بک شاپس ہیں، تو ایون ان اسلام آباد، تو دے آر اباؤٹ ٹو کلوز ڈاؤن دیئر بزنسز. اینڈ دی ریزن از obvious کہ لوگ اب ہارڈ کاپیز کی طرف جاتے نہیں ہیں. لوگ سافٹ کاپیز پڑھتے ہیں، آن لائن پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ سے پڑھتے ہیں اور اسکرین سے پڑھتے ہیں. تو ان کے ریپرکشنز بھی ہیں. اور اوورآل جو وہ کتاب کلچر تھا، کتاب رکھنا، کتابیں لے کے پھرنا، کتابیں لے کے جانا کہیں پہ، وہ چیزیں اب تقریباً ختم ہو رہی ہیں. ایون کہ نو پیپل ناٹ ایون لوگ بال پوائنٹ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے. I mean کہ دی تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ ڈیٹڈ. یہ چیزیں اس طرح لگتا ہے کہ یہ بالکل اس کا وقت گزر گیا ہے کتابوں کو لے کے پھرنا. اس وجہ سے جو ریڈنگ ہیبٹس ہے اس پہ کافی اثر پڑا ہے. اب جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہے، کیسے حل کیا ہے؟ اچھا، اب جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہے تو وہ جو چیزیں ان کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دس از دی نالج اینڈ دس از انفارمیشن، دس از ہول تھنگ. دے ڈونٹ گو بیانڈ اینڈ دے ڈونٹ ریڈ ان ڈیپتھ. نہ وہ اس گہرائی میں جاتے ہیں نہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جو آن لائن چیزیں، جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ان کو مل جاتی ہیں، دیٹس آل اینڈ دے ڈونٹ گو بیانڈ دیٹ. تو اس کے نقصانات ہیں. اچھا، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو مجھے جہاں کہیں بھی کوئی اچھی سی کتاب ملتی ہے تو آئی جسٹ ٹیک اٹ، بائی اٹ اینڈ کیپ اٹ. میں نے اپنی ایک پرسنل لائبریری ڈیولپ کی ہے. تو آئی ہیو آلموسٹ 5000 بکس. تو مختلف جگہوں سے جہاں کہیں بھی مجھے کوئی کتاب ملتی ہیں تو آئی جسٹ گیٹ اٹ. اور میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے جب ٹائم مل جائے تو میں پڑھوں گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے، تو آپ نے اس پہ عمل کیا کہ آپ نے 5000 کتابیں تو پڑھیں انٹرنیٹ اور دیگر جو سورسز تھے اس کے علاوہ. یہ جو کریز ہیں، یہ جو ایک واٹ ٹو سے ایک آپ کا جو ایک موٹیویشن ہے کہ آئی شوڈ ہیو لاٹس آف بکس اینڈ آئی شوڈ ریڈ اٹ. مجھے کہیں سے کوئی اچھا سا کالم بھی ملے تو میں اسے لے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور پھر جب مجھے کوئی چھٹیاں ملے یا آفس سے یا کوئی ریلیکس ٹائم ملے تو وہ ایک کتاب لے کے میں ان میں سے کچھ چیزیں پڑھتا ہوں. اسی طرح میرے اپنے پاس ایک ہارڈ ڈسک رکھا ہوا ہے، اس میں اچھی اچھی جو فلمیں ہیں وہ بھی میں اپنے پاس انگریزی کے، اردو کے، وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو جب مجھے کوئی ٹائم ملتا ہے تو میں اسے 1-2 فلمیں دیکھ لیتا ہوں جسٹ ٹو انجوائے اینڈ ٹو لرن. تاجنبی پاکستان ان دا لائم لائٹ آپ کی بک کو مزید ایکسپلور کریں گے. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے.
جی، وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ پاکستان ان دا لائم لائٹ تاج نبی کی کتاب ہے، اسے ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، اور کچھ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں تاج نبی صاحب کی پرسنالٹی کو، کہ یہ کیسے لکھتے ہیں اور ایشوز کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے میں کانٹینٹس دیکھ رہا تھا، اور اس میں مجھے بڑے اچھے چیپٹرز بنے ہوئے نظر آئے، جس میں آپ نے انڈیویجول کو بڑا اچھا اٹھایا ہے، یعنی کہ انڈیویجول کے جو ایشوز ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ جنریشن گیپ ہے، سوسائڈ ہے، ڈرگ کے ایشوز ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں یوتھ سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر جنریشن گیپ ہے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ سٹارٹ کیسے ہوئے؟ یعنی کہ جو یہ جنریشن ہے جس میں انٹرنیٹ کا یوزج بہت زیادہ ہے، اور ایک دم سے ہم نے ایکسپلور کر لیا ورلڈ کو، اور اس کے لیے کیا ہم تیار نہیں تھے، یا کچھ اور وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں؟ خاص طور پہ جنریشن گیپ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ اصل میں یہ جو جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو ان کے جو مسائل ہے وہ ملتے جلتے مسائل ہیں۔ اب دیکھیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو بنیادی ضروریات ہے وہ پوری ہو۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کو صاف ہوا ملے، آپ کو صاف پانی ملے، آپ کو صاف ستھرا ماحول ملے، آپ کو ڈرگ فری انوائرمنٹ ملے، جس میں یعنی کہ آپ سیکیور فیل کریں اپنے بچوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، آپ کو ایجوکیشن فیسیلٹی ملے، آپ کو ہیلتھ فیسیلٹی ملے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ دیز آر ناٹ دیز آر ناٹ وشز، دیز آر بیسک نیڈس فار سروائیول، کہ آپ ایک اچھا معاشرہ ہو جس میں یہ مسائل نہ ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو پالیسی میکرز ہیں یا جو حکومتی ادارے ہیں، میں بھی کافی چیزیں ان کی پریورٹیز میں شامل نہیں ہے ٹو فوکس آن دی بیسک نیڈس۔ اور یہ مسائل جتنے بھی آپ دیکھیں، جو ہمارے اربنائزڈ جو پاپولیشن ہے، اربنائزڈ ہبز ہیں، یعنی کہ ایک تو پاکستان میں اربنائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے، سیکنڈلی پاپولیشن گروتھ بہت تیزی سے ہے۔ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس، دیر از نو کنٹرول، یعنی کہ جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، وی آر ناٹ لرننگ فرام دیم، دس از ویری انفارچونیٹ۔ تو یہاں لرننگ ایٹ آل، اور لرننگ از سلو۔ وی آر ناٹ لرننگ دی وے اٹ از نیڈیڈ ٹو بی لرن، جتنا ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہم ان سے اس طرح دیٹ از ناٹ ہیپننگ، اس طرح نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں چائنا ہم سے بعد میں ان کو آزادی ملی، اینڈ جسٹ سی دے ہیو پٹ ریسٹرکشنز آن پاپولیشن گروتھ، اربنائزیشن پہ انہوں نے قابو رکھی ہے، کہ اب دیکھیں لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، تو وائی ناٹ ٹو ہیو دیز فیسلٹیز ان دی رورل ایریاز۔ اس طرح کے جابز، یعنی کہ جو گاؤں میں آپ اپنے لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں، آپ یہ سیلری کسی کو دے دیں یا اس سے کم سیلری دے دیں تو لوگ وہاں پہ جائیں گے خوشی سے، تو اربنائزیشن بھی زیادہ نہیں ہوگی، اور لوگ وہاں پہ اپنے لوگوں کی سروس بھی کریں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے، اینڈ دے ول بی جسٹ سرونگ فرام دی کور آف دیئر ہارٹ۔ تو کچھ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پالیسیز میں ہماری کچھ کمی ہے، کہ ہم جو پبلک ان دی اسلامک ریپبلک، آئی ہیو ریٹن این آرٹیکل ایون آن دس، کہ جو اب دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں ان دی میجر سٹیز، تو جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں تو اب اگر کوئی بندہ 5-10 دن پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرے تو ہی ول بی سائیکو۔ دی کائنڈ آف سفرنگ دی کامن پیپل دے ہیو ان پاکستان۔ تو اس پہ میرے خیال میں کچھ اداروں کو کام کرنا چاہیے، کہ جو عوامی مسائل ہے اس میں ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اور میری کتاب میں موسٹ آف دی ایشوز آر پبلک ایشوز، جو چیزیں میں نے دیکھی ہے، کیونکہ آئی جسٹ کیم فرام دی گراؤنڈ، آئی وزٹ ایوری ویئر، آئی میٹ ایوری باڈی، میں ہر کسی سے ملتا ہوں اور ہر کسی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا اچھا مشاہدہ ہو، تو جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو عام لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، وہی چیزیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ لکھ سکوں، اور جو دوز ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، تو ان کو یا پالیسی میکرز ہے ان کو یہ بات پہنچا دو کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں، تھوڑا سا اس طرف بھی آپ دیکھیں اور ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سم سولوشن۔ تاج نبی، یہ دیکھیں کہ جنریشن گیپ کے حوالے سے بھی آپ نے آرٹیکل لکھا ہے، جو آپ کی جنریشن ہے یا آپ سے پہلے کی جنریشن ہے، ان دونوں میں شاید اتنا گیپ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پچھلی ڈیکیڈ تھی اس میں انٹرنیٹ جب آیا تو پچھلی نسل نے اور ہم نے بھی ایک ساتھ اس کا سفر کیا، اور وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ ہم نے اکٹھے اڈاپٹ کی ہے۔ تو وہ لوگ جو پہلے ٹائپ رائٹر پہ تھے وہ بھی کمپیوٹر پہ آئے، اور ہم بھی کمپیوٹر پہ گئے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جنریشن گیپ کم ہے یا اس نے بڑھا دیا ہے
اصل میں لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دی جنریشن گیپ, لیٹ می ٹیل یو مائی پرسنل ایکسپیرئنس. میں اکثر موبائل اسکرین دیکھتا رہتا ہوں, تو گھر میں جو میرے والد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, نو ہی از نو مور الائیو, تو وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ وائی یو آر لوکنگ ایٹ دی اسکرین آل دی ٹائم, واٹ از دیئر ان دس اسمال موبائل, اس میں ہے کیا چیز, آپ روزانہ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں کیا چیز ہے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ اس میں کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے, یعنی کہ آلموسٹ ایوری تھنگ از ہیئر, جو کہ آپ کے ہتھیلی پہ, آپ کے ہاتھ میں موبائل اتنا سا ایک آپ کو ڈیوائس ملا ہے, اس میں دنیا کی ہر چیز ہے. اب یہ جنریشن گیپ ہے, ان کو نہیں پتہ کہ اس میں کیا چیز ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. لیکن اب دیکھیں کچھ ہم نیچرل جو لائف سٹائل ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اب ڈیجیٹل سوشلائزیشن ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. تو کچھ جو اولڈ جنریشن ہے ان کی یہ ریزرویشنز ہے کہ یار یہ جو ینگ لوگ ہیں, دے آر انیبل ٹو کوپ ود دی سوشل ریئلٹیز, یعنی کہ ان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, دے آر انیبل ٹو لیو ود دیٹ, بیکاز دے آر لیونگ ان اے ورچوئل ورلڈ. ایک ان کی ایک دنیا ہے جو کہ ورچوئل ہے, جو کہ حقیقی نہیں ہے, حقیقت پر مبنی نہیں ہے, یعنی کہ یہ سچ ہے. تو کافی چیزیں ایسی ہے کہ ان کو کچھ چیزوں پہ ہمیں بھی ریزرویشنز ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہماری جو اولڈ جنریشن ہے ان کو نہیں پتہ کہ جدید دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو میں گیپ سمجھتا ہوں کہ سم تھنگز دے ڈونٹ نو اینڈ سم تھنگز یو ڈونٹ نو دیٹ یو آر لوزنگ. تو کافی چیزوں پہ ینگ جنریشن کمپرومائز کرتا آ رہا ہے. یعنی کہ something is missing at both ends. یس آن بوتھ اینڈس. تو دس از جسٹ میرا جو آرٹیکل ہے جنریشن گیپ, اس گیپ کو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے دیئر شوڈ بی دس اسپیس اور دس ایریا, کہ ان کو بھی کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں, اور جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اولڈ جنریشن سے کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے. وی ہیو ٹو لرن فرام دیم, کیونکہ ان کی لائف لانگ ایکسپیرینسز ہوتی ہیں. ایک چیز ہے جو پرائر ٹو ایجوکیشن ہے, وہ ہے ہیومن وزڈم. انسانی عقل جو ہے اٹ کمز بیفور نالج, بیفور دی نالج. اگر نالج سے کوئی ایڈوانس چیز ہے تو وہ انسانی عقل ہے, اور انسانی عقل زندگی کے تلخ تجربات سے آتا ہے, اور یہ تلخ تجربات اولڈ جنریشن کے پاس زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دے لیوڈ اے لانگ لائف. تو ان سے آپ کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, اور یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے کہ جہاں پہ کیا پرابلمز ڈفرینٹ نہیں ہو گئے؟ ہاں مسائل ڈفرینٹ ہے, دونوں کے مسائل ڈفرینٹ ہیں. اولڈ جنریشن کے اپنے مسائل ہے, نیو جنریشن کے اپنے مسائل ہے, لیکن دیئر از دس مسنگ گیپ جو ہے اس کو ہم برج کر سکتے ہیں. جسٹ وی شوڈ لسن ٹو دیم اینڈ وی شوڈ آلسو لسن. سم ٹائم یو کین پلے دس رول آف مڈل مین. میں تو اپنے آپ کو مڈل مین کمیونیکیشن گیپ کو کم کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو مڈل مین سمجھتا ہوں, کیونکہ وی آر ان دی مڈل. جو ٹین ایجرز ہیں ان کو میں ینگ سمجھتا ہوں, اور جو مے بی دوز ہو آر ان 50s اینڈ 60s ان کو میں اولڈ سمجھتا ہوں. سم ٹائم آئی فیل ایز اف آئی ایم اسٹینڈنگ ایٹ دی کراس روڈ, کہ ایک طرف اولڈ جنریشن ہے, ایک طرف ینگ جنریشن ہے. اب دونوں کو میں سنتا ہوں, اور آئی فیل کہ ان کے دونوں کے کیا ریزرویشنز ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اینڈ آئی ہیو ریٹن دس آرٹیکل اباؤٹ مائی پرسنل ایکسپیرینسز ان دس وے. زبردست, بہت, یعنی اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے والی چیز ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز جو خاص طور پہ آپ برج اپ کرنے کا کہہ رہے ہیں, یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آپ نے کچھ ہیروز کی بات کی, نیشنل ہیروز کی بات کی, کچھ اسٹیٹس دیے, خاص طور پہ آپ نے باچا خان کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے آپ نے 2 آرٹیکل لکھے, انسنگ ہیرو بھی ان کو کہا. تو باچا خان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کے کیسے وہ آئیڈیل ہیں, ان کو کیسے ہیرو سمجھتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے کون سے ہیروز کو پاکستان ان دا لائم لائٹ میں ڈسکس کیا ہے؟ یعنی کہ کچھ ہیروز کو ابھی مزید میں نے ڈسکس کرنا بھی ہے, کیونکہ ایم جسٹ ٹرائنگ اینڈ ایم جسٹ اسٹوڈنٹ یو نو اینڈ آئی ایم لرننگ, اور لرننگ از اے لائف لانگ پروسیس. تو زندگی بھر آپ سیکھتے ہیں. باچا خان کو میں نے اس وجہ سے ٹیک اپ کیا کہ میں نے 1-2 سیمینارز ان پہ اٹینڈ کیے, اور جو لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا, اس کی پرسنالٹی کو, اس کی ڈور ٹو ڈور جو اویئرنیس, جو میں نے اس کو ایز اے ریفارمر ڈسکس کیا ہے کہ انہوں نے جو ریفارمیشن یا آپ 20th سینچری اس نے جو ریفارمیشن کا کام کیا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے, کہ لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہو. اور اس ٹائم جب پاکستان نہیں بنا تھا, اینڈ اٹ واز دی سب کانٹیننٹ اینڈ وی ور لیونگ انڈر دی برٹش راج, تو کافی لوگوں کے مسائل تھے, اینڈ وی ور سپریسڈ اینڈ وی ور اپریسڈ, یو نو, تو وی ور ناٹ گیون دی ڈیو رائٹس, دو وی ور لیونگ ان اور اون لینڈس. ہم نے کسی پر قبضہ تو نہیں کیا تھا, لیکن جو لوگ آئے تھے, جو انگریز آئے تھے جنہوں نے ہم پہ قبضہ کیا تھا, یا تو دے ور انویڈرز اینڈ دے ور وی ور کالونائزڈ. تو انہوں نے اس پورے ریجن کو کالونی بنایا تھا. اینڈ اس ٹائم اس
کالونائزرز کے خلاف آواز اٹھانا یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے، خاص کر اپنے والد صاحب سے جب میں متحدہ ہندوستان کے بارے میں ان سے ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ اس ٹائم انگریزوں کے خلاف یا برٹش راج کے خلاف بات کرنا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، لیکن اس طرح کے کچھ لوگ تھے کہ جو نان وائلنس پہ یقین رکھتے تھے کہ عدم تشدد نہ ہو، تو ان لوگوں نے تعلیم کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی یہ آپ کا ملک ہے اور آزادی کے لیے آپ لڑے اینڈ دیر شوڈ بی نو وائلنس. تو فرسٹ تھنگ از ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ ٹو کریٹ اویئرنیس امنگ دیم. تو اسی وجہ سے میں نے ان کو ہیرو سمجھا، اور اس وجہ سے بھی کہ آپ دیکھیں جو پاکستان کے مسائل ہیں، اب ٹیررزم اور ایکسٹریمزم یہ بڑے مسائل ہیں. اب جب عدم تشدد کی طرف آپ آتے ہیں تو اس میں یہ ٹیررزم ایکسٹریمزم یہ ایلیمنٹس ہے نہیں. ہمیں اس طرح کا نریٹیو چاہیے جس میں عدم تشدد ہو، جس میں تشدد نہ ہو. اب دیکھیں تشدد کے اتنی اقسام ہیں، ہماری وربل جو ہے وائلنس ہے، فزیکل وائلنس ہے، ایموشنل وائلنس ہے، سیکشول وائلنس ہے، کتنے کافی قسم کے. اور ڈیلی جب آپ اخبار اٹھائے پڑھے تو آپ کو وائلنس کی سٹوری نظر آتی ہے، جب آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو وائلنس کی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. تو وی نیڈ سچ پرسنالٹیز، اور ان کے نریٹیو سے ان کا جو بیانیہ تھا عدم تشدد والا وہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ جو بھی ایشوز ہو وہ آپس میں ڈائلاگ کے ذریعے وی شوڈ ریزالو. کیونکہ اس ملک میں مختلف ایتھنک کمیونٹیز رہتی ہے، مختلف لینگوسٹک کمیونٹیز رہتی ہے، مختلف ٹرائبلز گروپ سے وہ رہتے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف ایڈیالوجیز کے لوگ ہیں. تو دی اونلی وے فارورڈ از ٹو ہیو پیسفل ڈائلاگس. تو اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور وی کین ریزالو. میں جنرلی جو ہم لوگوں نے پروگرامز کنڈکٹ کیے وہ اردو لٹریچر سے تھے. یہاں پہ ایک لکھاری موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو عدم برداشت کی بات کرتے ہیں، جبکہ اس کا اپوزٹ ورڈ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ رواداری ہے. تو آپ نے بھی جب بھی بات کی تو وہ وائلنس کا ورڈ زیادہ ہمیں پرومیننٹ نظر آیا. تو ہم اچھے ورڈز کا استعمال خاص طور پہ صحافت میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اصل میں ایک اور چیز بھی ہے نا، جو آپ کی کنزمپشن ہے، جو آپ کی خبر پڑھنے والے ہیں، موسٹلی میں ویسے بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ جب کہ اس طرح کی سٹوریز اسکرین پہ کیوں آتی ہے جو زیادہ اس میں ایگریشن ہو، اس میں یہ جو بریکنگ نیوز، بریکنگ نروس سسٹم آف دی پیپل، اس طرح کا کلچر کیوں ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اب اس طرف پہ آپ دیکھیں جو پبلک ہے ان کا جو کنزمپشن ہے وہ چینلز دیکھتے ہیں جس میں کرسپی نیوز ہو، جس میں اس طرح کے جو زیادہ سنسیشنلزم ہو، اس طرف لوگ آتے ہیں. اسی وجہ سے ان چینلز کا اور نیوز پیپرز کا بزنس بھی چلتا ہے کہ ایک سیدھی سادی خبر کو لے کے اس کو وہ بناتے ہیں، تھوڑا سا ٹوسٹ کرتے ہیں اور کرسپی بناتے ہیں سو دیٹ پیپل میں بی اٹریکٹیڈ اینڈ ٹو ریڈ اٹ. یہ ایک ہے پرابلم اوور آل، یہ میڈیا میں ایک پرابلم ہے. ہی پاکستانی میڈیا کا ایسا ہے اس طرح اٹ از ناٹ اونلی اٹ از آپ دیکھیں انڈیا وہ ہم سے زیادہ ان کی میڈیا وائلنٹ ہے. دے آر مور ارسپانسبل اینڈ دے آر مور وائلنٹ جب آپ ان کے چینلز دیکھیں تو یو فیل ایز اف کہ دنیا بالکل ایز اف دیئر از دی ڈومز ڈے از اباؤٹ ٹو کم. آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ بس قیامت آنے والا ہے. نتھنگ از دیئر. بٹ اٹ از جسٹ لائک انہوں نے کوئی سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ لوگ اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں اور ہم نے اس طرح کی خبروں پہ کام کرنا ہے. تو میری کوشش ہے کہ اس طرح کے ورڈز استعمال نہ ہوں، لیکن یہ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں بنانے کے لیے، اور جو ریڈر کا مائنڈ سیٹ ہے، آئیز جن چیزوں کو وہ پک کرتی ہیں، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن کچھ مسائل ہمارے ہے اس طرح. اب دیکھیں ہم نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کی، اور یہ چیزیں ہم نے دیکھیں ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا شہر مشکل سے آپ کو ملے گا جس میں خودکش دھماکہ نہ ہوا ہو. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں دن رات آپ کے ارد گرد یہ واقعات ہوتے رہے ہو اور آپ کے ذہن سے، آپ کے قلم سے وہ چیزیں نہ نکلے؟ تو یو کین ناٹ اگنور بیکاز اٹ مووز یو فرام ان سائڈ. آپ کو اندر سے ہلا دیتی ہیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں. کچھ خواتین کے خلاف کچھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو سم ٹائم یو آر مووڈ. چائلڈ ابیوزز کے جو کیسز ہیں، تو یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اٹ کمز آؤٹ فرام یور پین اینڈ یو ایکسپریس. تو اٹ از ناٹ دیٹ یو رائٹ جسٹ آؤٹ آف یور امیجنیشن. اٹ از دی تھنگز دیٹ یو ہیو سین دیٹ یو ریپروڈیوس اٹ. جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اسے آپ اس کا اظہار کرتے ہیں. تاج نبی صاحب، آپ نے کلچر اور ٹورزم وغیرہ کی بھی کافی بات کی. ایک آرٹیکل آپ نے منی سوئٹزرلینڈ کے بارے میں لکھا، اور پھر جیمز کے حوالے سے لکھا، یعنی کہ جو نیچرل بیوٹی اور جو ہماری نیچرل ہیریٹیج ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیچرل ریسورسز کی بھی بات کی ہے. تو سوئٹزرلینڈ، یہ جو ورڈ ہے اٹریکٹیو ہے منی سوئٹزرلینڈ کا، یہ کیا ہے؟
میں کب ان کے جو ناردرن ایریاز ہیں اور جو سوات کالام اور جو یہ ملم جبہ اور یہ جو کمراٹ ویلی ہے، تو میں وہاں پہ دوستوں کے ساتھ آتا جاتا ہوں. تو وہاں کی جو نیچرل بیوٹی میں دیکھتا ہوں تو اٹ از ناٹ لیس دین سوئٹزرلینڈ. پاکستان میں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو ایکسپلور دیم. وی نیڈ ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ. جم سٹون انڈسٹری ہے، کافی ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از واٹ آئی ہیو سین. ٹورزم کے لیے پاکستان از این آئیڈیل کنٹری دیٹ آئی ہیو سین دی بیوٹی ان دی نیچرل بیوٹی. تو جب بھی میں ان علاقوں میں جاتا ہوں تو مجھے ویسے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ وائی ناٹ وی شوڈ فوکس آن دیز روڈس، کیونکہ روڈ بمپی روڈز ہیں، آنا جانا وہاں پہ بہت مشکل ہے، اس وجہ سے لوگ جاتے نہیں. ہماری اپنی ڈومیسٹک جو ٹورزم ہے اس پہ اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک دی پی ٹی آئی گورنمنٹ از ورکنگ آن ٹورزم انڈسٹری ان پاکستان. یہ ایک بہت اچھی ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ تر جو ان کا فوکس ہے وہ روڈز پہ ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر پہ ہونا چاہیے. ویزیبل چینجز کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وہاں پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو دین یو سے دیٹ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا ان علاقوں میں جب تک کہ روڈز بنے نہ ہوں. تو جو فارن ٹورسٹ ہے اگر آپ نے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے تو دی اونلی تھنگ از ٹو ورک آن انفراسٹرکچر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. آپ انٹرنیشنل لیول کے وہ جو وہاں پہ فیسیلیٹیز ہیں وہ لے کر آئیں، ہوٹل اسٹے، سیکیورٹی پلس روڈ انفراسٹرکچر، ان چیزوں کی ضرورت ہے. اگر یہ بنے تو باقی بیوٹی میں it is more beautiful than any western country I can claim, and I can take you to the places that I have seen. میں وہاں پہ آپ کو لے جا سکتا ہوں، چیزیں آپ دیکھ لیں. وقت کچھ کم ہے ہمارے پاس. ایک آخری سوال کہ پاکستان ان دا لائم لائٹ کب ہمارے ہاتھوں میں ہوگی؟ It would be maybe after 2 months. تو 2020 کے شروع میں انشاءاللہ you will get the copy of the book. بیسٹ آف لک. Thank you so much. ہمارے ساتھ تاج نبی صاحب موجود تھے، فیچر رائٹر ہیں. کتاب ان کی منظر عام پر آ رہی ہے، 2 مہینے بعد ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوگی. بہت اچھے ٹاپکس ہیں. انہوں نے ٹورزم، ہمارے جو ہیروز ہیں، انڈیویجولز ہیں، یوتھ ہے، پرابلمس ہیں اور سوشل ایشوز ہیں، سب چیزوں پہ بات کی. امید کرتے ہیں کہ کتاب جلد منظر عام پر آئے گی اور اسے پڑھ کر ہم تمام لوگ استفادہ کریں گے. سہیل تاج کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.